अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट सईद खान हाजिर खिदमत हूँ। मेरे साथ मियाँ मुज्तबा रमानी सीनियर तजर्बाकार आज मौजूद हैं। आज हम बात करने वाले हैं मिनी बजट के बारे में। मिनी बजट के क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं और अपोजिशन का क्या किरदार है और हुकूमत की क्या कारकर्दगी है और हुकूमत किस स्टेज पर रुकी हुई है। मियाँ सबसे मैं पहला सवाल करना चाहूँगा मिनी बजट को। मियाँ साहब, आप किस तरह देखते हैं? क्या आप इसको देखते हैं खुशाइन है या अवाम दुश्मन बजट जिसको भी कह सकते हैं? क्योंकि अद्वियात भी महंगी हुई हैं, उससे ये हुआ सिलाई मशीनें भी महंगी हुई हैं और मुख्तलिफ चीज़ें महंगी हुई हैं। इसके बारे में से आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सईद खान साहब का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे अक्सर ये मोस्ट बर्निंग इश्यूज हैं उन पे मतलब कुशाई का मौका फराहम करते हैं। अर्ज ये है कि सईद खान साहब, जिस तरह आपने कहा है कि बजट हो या मिनी बजट हो, तो अवाम दोस्त तो कभी भी नहीं रहा सर। बिल्कुल ऐसा इस हुकूमत ने अपना एक वतीरा बना लिया है कि हर साल में दो दो तीन तीन बजट मिनी बजट के नाम पे अवाम का खून चूसने का प्रोग्राम बना देते हैं। इन्होंने IMF को खुश करना हो या उन्हें जिन्हें इमरान खान साहब फरमाते थे कि अंपायर की उंगली, जो मैं और आप उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, हमारी मजबूरी है। बिल्कुल। दूसरी बात है कि अपोजिशन का किरदार देखें जी, हर कोई अपने मफादात की जंग लड़ा है। ठीक है, अपोजिशन चीखो पुकार करती है, लेकिन होता कुछ नहीं है, दिखावे के तौर पर करते हैं या उनके अपने कोई मोटिव्स होते हैं, अपने मकासद होते हैं, वो हासिल करने के बाद खामोशी हो जाती है। जहां तक मिनी बजट का ताल्लुक है, इसमें गरीब आवाम का कुछ नहीं सोचा गया। टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, खाने पीने की अशिया हो, अद्वियात हो। जैसे आपने कहा कि सिलाई मशीनें महंगी हो गई, बहुत अच्छी बात आपने कही है। इसमें बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। अर्ज ये है कि इसमें गरीब का रोजगार है सर। बिल्कुल। इमरान खान साहब को चाहिए कि सिलाई मशीनें तो कम से कम महंगी ना करें, क्योंकि उनके घर में भी सिलाई मशीनों की बड़े वजह से रंग लगा है सर। मियां साहब, सिलाई मशीनें तो चलो जिस हद तक महंगी हुई हैं, अच्छा लैपटॉप और कंप्यूटर भी महंगे हो गए हैं। इसके बारे में देखिए, एक लैपटॉप आप बच्चों की तालीम पे यूज होते हैं अक्सर औकात या कारोबार हजरात, मोबाइल गाड़ियां ये तो महंगी चलो समझ में आती हैं, लेकिन आप लैपटॉप और कंप्यूटर के बारे में, आप इस बारे में, क्योंकि ये तालीमी इदारे ज़्यादातर स्टूडेंट वगैरह ऑनलाइन क्लासेस या उनमें इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो सरसत जाती है। ये बुनियादी चीजें, तालीम, सेहत, रोजगार, ये चीजें तो बहुत अहम है, बुनियादी जरूरियात हैं हर इंसान की। और ये रियासत के बुनियादी फराइज में शामिल है कि रोजगार फराहम करे सर, तालीम में हमें मौके फराहम करे, सस्ती तालीम हो, म्यारे तालीम बेहतर हो। दूसरा है सेहत। जब बंदा सेहतमंद ही नहीं है, पहले तो पेट भरना है ना सर, रोटी खाएगा तो आगे बढ़ेगा ना, पढ़ेगा भी सही और रोजगार भी सर ढूंढेगा। सेहत के बारे में मियां साहब ने बहुत अच्छा हाईलाइट किया। अब मैं सेहत के ऊपर बात करना चाहता हूं कि सेहत कार्ड तो इशू हो गया है, लेकिन ये सेहत कार्ड आप देखें कि वो छोटी मोटी मेडिसिन के लिए वो यूज नहीं होता। उसके लिए वो बंदा या तो कोई बड़ी बीमारी में मुब्तला हो या कोई ऑपरेशन हो, तब जाके वो कहते हैं मरीज को आप एडमिट करें ऑपरेशन के दौरान। ये फिर अब अल्लाह माफ करे कि इतना बड़ा हादसा हो तो फिर वो सेहत कार्ड चलेगा, इस तरह नहीं चलेगा। जैसे हार्ट पेशेंट है जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हफ्ते या 2 महीने की मेडिसिन लेने जाते हैं और उनके कमो बेश 10,000 15,000 तक की मेडिसिन होती है। मेरे ख्याल में उन चीज़ों पे 1-2 बंदे हैं मेरे जानने वाले, उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया है, मुझसे जानने की कोशिश की है, तो वो कहते हैं कि ये मामला बहुत हाईलाइट इसको करें, आप मेहरबानी करें। बहुत इम्पोर्टेंट मैटर पे बात कर रहा हूँ कि सेहत कार्ड सिर्फ बड़े मामलात या कोई ऑपरेशन हो तो वो चलता है, अदरवाइज ये हार्ट की पेशेंट के लिए नहीं चलता। इसके बारे में क्या कहना? अर्ज ये है कि हर चीज का ना सर, सेहत कार्ड हो कोई चीज हो, उसका अच्छा बुरा इस्तेमाल दोनों चीजें, दोनों पहलू होते हैं सर। लेकिन मजे की बात ये है कि अब हमें किसी के दीदार के लिए मरना लाजमी है सर। सेहत कार्ड इस्तेमाल करने के लिए हमें तगड़ी बीमारी मोल लेना लाजमी है।
تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم اس چیز کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، چلے جی مہنگا علاج ہو گیا غریب آدمی کا، لیکن غریب آدمی کو روزمرہ حالات میں ہم کیا سپورٹ کر رہے ہیں سر؟ جو بندہ پیناڈول لینے جاتا ہے 2 روپے کی گولی 10 روپے کی ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں سر؟ مان لیا کہ صحت کارڈ اچھا انیشیٹو ہوگا حکومت کا، لیکن یہ نہیں کہ ہم مرے دن کے لیے وہ رہے وضو کرتے، ہم پہلے ہمیں مرنا پڑے گا یا تگڑی بیماری اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک کروائے، ہیپاٹائٹس ہو، کینسر ہو یا اس طرح کی کوئی اور امراض میں مبتلا ہو تو پھر جا کے ہمیں بینیفٹ ملے۔ ٹھیک ہے صحت کارڈ کو بھی ہم نہیں اس کو چیز کو اس کی اہمیت کو اگنور کر رہے، لیکن یہ ہے کہ روزمرہ استعمال کی چھوٹی موٹی 100 200 400 کی جو میڈیسن ہے ہمیں اسے تو کم از کم سستا رکھنا چاہیے سر۔ بالکل، ابھی دیکھیں کہ پیناڈول اس منی بجٹ میں ادویات بھی مہنگی ہوئی، پیناڈول کا پتا جو 10 روپے کا ملتا تھا ابھی وہ 30 پہ چلا گیا ہے۔ دیکھیں یہ تو آپ خود اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ روزمرہ کے استعمال ہونے والے سر چلو 30 کی ہو گیا ہے، شروع میں تو کچھ عرصہ پہلے یہ بھی شوشہ رہا ہے کہ پیناڈول کی شارٹیج ہو گئی ہے، فلاں میڈیسن کی شارٹیج ہو گئی ہے، اب بلڈ پریشر کی دوا ہو یا کوئی پین کلر ہو یا اینٹی بائیوٹک بھی ہو گئی سر، اگر جب اس کی شارٹیج پیدا کر دی جاتی ہے تو وہ 10 روپے والی 50 میں غریب آدمی لینے پہ مجبور ہوتا ہے۔ بالکل ایسے تو اسی طرح صرف میڈیسن نہیں سر، کھانے پینے کی اشیاء ہوں، روزمرہ استعمال کی اور بھی چیزیں ہوں، اس میں بے تحاشا ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں۔ ہمیں معیشت کی بہتری، IMF کی جی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، قرض اتارنے کے لیے، عام آدمی اس چیز کو سمجھ ہی نہیں رہا، وہ تو پیٹ بھرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں جناب والا۔ ہمیں یہ دیکھیں کہ جو انصاف ہو، جو چیزیں سستی ہو، ہمیں کھانے پینے کی اشیاء میں کوئی ریلیف ہو نظر آنا چاہیے۔ بالکل کہ جی عام آدمی کی زندگی میں یہ بہتری لے کے آ رہے ہیں ہم جناب۔ تو آج یہ ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں، ادویات ہوں، تعلیم ہو، سیاحت ہو، ان چیزوں میں ہمیں اس طرح کے کوئی اقدام نہیں نظر آ رہا ہے کہ جس میں نظر آئے غریب آدمی کو کہ ابھی بھی بجلی مہنگی ہو گئی جی، گیس مہنگی ہے جی، گیس شارٹیج ہو گئی ہے جی جناب والا، یہ پیٹرول ابھی میرے اقتصادیات نہیں ہے ہم، لیکن ہماری گھر کی جو معیشت ہے اس کا بٹھا بیٹھا جا رہا ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں جب نیچے ہوتی ہیں ہمارے ہاں ان کا بینیفٹ نہیں پہنچتا، جب مہنگی ہوتی ہے تو ہمیں لگا دیا جاتا ہے۔ ابھی GST ہے سر، وہ GST کہاں سے کہاں چلی گئی ہے سر، اس کا عام آدمی کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ہے سر، ایک مزایا لطیفہ فیس بک پہ یہ سوشل میڈیا پہ چلا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سموسہ 8 دن پہلے کھایا، 8 دن بعد اب دکان پہ جائے تو سموسہ مہنگا ہو تو پچھلے سموسے کی قیمت بھی لے رہے ہیں سر۔ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ کو غریب کو تو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے سر کہ فیول پرائز ایڈجسٹمنٹ ہے کیا سر۔ ہم تو وہ چیزیں بھی بھر رہے ہیں ٹیکس کے طور پر جو ہم بینیفٹ لے ہی نہیں رہے سر۔ ادھر عام آدمی صرف غریب آدمی ٹیکس دے رہا ہے، طاقتور ٹیکس نہیں دے رہا سر۔ ہاں بالکل۔ اچھا میاں صاحب میرا آپ سے یہی سوال ہے، اگر حکومت کو ٹیکس لگانا ہی ہوتا ہے تو وہ زمیندار، بڑے بڑے زمیندار ہیں، بڑے بڑے انڈسٹریز کے مالک ہیں، مل مالکان ہیں، وہ تو آپ کی بات صحیح ہے، وہ تو کبھی میرے خیال میں ٹیکس پے کرتے ہی نہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں، یہاں پہ بھی دیکھ لیں، اتنے جاگیردار پڑے ہوئے جنہوں نے کبھی میرے خیال میں FBR کو کوئی ٹیکس پے ہی نہیں کیا ہوگا۔ تو غریب کا چمڑا تو اتارا جا رہا ہے، لیکن باثر اور زمیندار، بٹیرے، جاگیردار، انہوں نے کبھی میرے خیال میں ٹیکس پے کیا نہیں ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر آج یہ ہے کہ وہ تو شجر ممنوع ہے سر، انہیں نہ تو چھونا ہے نہ چھیڑنا ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ وہ جو ہیں طاقتور لوگ ہیں جن کو مافیا کارٹل کہتے ہیں، وہ خان صاحب کی حکومت بنانے میں ان کا اہم کردار ہے، تو انہیں کیسے چھیڑیں گے ہم؟ انہیں اسی لیے نہیں چھیڑا جا رہا کہ وہ طاقتور لوگ ہیں۔ یہ FBR کی بات آپ کریں یا باقی ٹیکسز ہیں، انکم ٹیکس ہے، ان میں ٹیکس نیٹ بڑھانے کی روزانہ باتیں ہوتی ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی غریب آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ ٹیکس نیٹ کیسے بڑھنا ہے، کون ٹیکس دے رہا ہے کون نہیں دے رہا۔ ہم تو ماچس کی ڈبیا پہ بھی ٹیکس ادا کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی۔ جنہوں نے کروڑوں روپے کما کے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے مرضی کا ٹیکس فارم گوشوارہ بھرنا ہے اور جمع کرا دینا ہے سر، وہ کسی کو جواب دے نہیں ہے۔
وہ مزے سے اگر ان کا 50 لاکھ روپے ٹیکس بنتا ہے وہ 5 لاکھ بھی دے دیں، ٹھیک ہے جی، انہیں کس لیے یہ چھوٹ ہے؟ یہی چیز ہے ہمارے ملک میں دوہرا نظام ہے، غریب کے لیے ایک قانون ہے، طاقتور کے لیے دوسرا قانون ہے، امیر کے لیے نہیں سر، طاقتور کے لیے۔ تو یہی چیزیں ہم کب سے غریب آدمی کو کہتے ہیں جی 70 سال میں یہ ہو گیا، 70 سال میں خان صاحب تشریف لائیں گے تو ماشاءاللہ سب اچھا ہو جائے گا۔ اور جی ہمیں کچھ ہوتا تو دکھائیں خان صاحب۔ غریب آدمی کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں آئی، ان کے زخموں پہ مرہم کسی نے نہیں رکھا، چاہے 70 سال میں گزر گئے ہوں تو وہ تو 70 سال کا رونا تو ہم رو چکے ہیں، ابھی اس 3-3.5 سال کا رونا کس کے آگے روئیں؟ ابھی تو میاں صاحب پی ٹی آئی کے خود کارکن خٹک صاحب کے آپ نے دیکھے ہوں گے بیانات، وہ تو چیخنا چلانا شروع ہو گئے کہ ہم بھی اسی ملک کا حصہ ہیں، ہم نے بھی آپ کو خان صاحب ووٹ دیے ہیں سامنے، پھر ان کے وہاں پہ کچھ معاملات آگے پیچھے ہوئے، میڈیا پر بھی یہ بہت سی خبریں چلی خٹک صاحب کے بارے میں کہ یہ معاملات ہوئے ہیں۔ تو اب تو خود پی ٹی آئی کے خود ورکر اور کارکن بھی تنگ آ چکے ہیں میرے خیال میں، تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سردار صاحب خان صاحب ایسے ہے کہ کچھ ہمارے ملک میں نہ نظر آنے والی قوتیں بھی ہیں، یہ صرف پرویز خٹک صاحب نہیں، نور عالم خان صاحب، نور عالم خان نے تو بہت اچھا سسٹم تو کیا۔ عرض یہ ہے کہ کچھ نہ نظر آنے والی قوتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، پرویز خٹک صاحب بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں، کہیں نہ کہیں صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے یا اپنے مفادات کی خاطر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بولے ہیں، نور عالم نے لیکن ان کی آواز کو دبا دیا گیا ہے۔ میاں صاحب نور عالم نے یہ کہا ہے کہ اب گیس اور بجلی کا ہمارے علاقوں میں بحران ہوتا ہے، حالانکہ گیس بھی ہمارے علاقوں جات سے نکل رہا ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، خیبر پختونخوا ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، سندھ ہو، سارے پاکستان کا حصہ ہے، بالکل۔ گیس کہیں سے بھی نکلے سر، ایک ملک ایک صوبے سے اگر گیس نکل رہی ہے تو کوئی گندم پیدا کر رہا ہے، کوئی کپاس پیدا کر رہا ہے، کوئی چینی پیدا کر رہا ہے، کوئی گیس پیدا کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کی منصفانہ تقسیم، اس میں ڈنڈی نہ ماری جائے، سارے پاکستان ہیں، وہ پختون ہو، وہ بلوچ ہو، وہ سندھی ہو، وہ پنجابی ہو، وہ سرائکی ہو، وہ مہاجر ہے، اردو سپیکنگ ہو، کوئی بھی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں؟ گیس کا بحران ہے، ہم نے کوئی منصوبہ نہیں بنایا، صرف چیخ رہے ہیں جی بجلی کا بحران آ گیا، گیس کا بحران آ گیا جی، یوریا کھاد کا آ گیا جی، ڈی اے پی کھاد کا آ گیا جی، میڈیسن کا آ گیا جی، آٹے کا آ گیا، چینی کا آ گیا۔ ہم بحرانوں کو پہلے نپٹنے کے لیے کر کیا رہے ہیں سر؟ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ بحران پیدا ہو، عوام ذلیل و خوار ہو، پھر ہم اس پہ میڈیا پہ بیٹھ کے جی گفتن کریں گے سر، نشستن کھیلیں گے، پھر برخاستن ہو جائے گا سر۔ بالکل ایسے کر تو کچھ نہیں رہے عملی طور پہ، ہم صرف باتیں کر رہے ہیں سر۔ ٹھیک ہے، نور عالم خان نے آواز اٹھائی ہے، پرویز خٹک نے اٹھائی ہے، لیکن ان کو دبا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی مہربانی، اندر کے حالات اللہ جانے کے کیا ہیں سر۔ خان صاحب نے بڑے مزے کے جواب دیا ہے، کہتے ہیں کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، یہ میرے خیال میں بیان دوسری بار ہے۔ پہلے تو ایک ہزارہ کمیونٹی کوئٹہ میں آپ کو یاد ہوگا، وہاں پہ مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے روڈوں پہ لاشیں رکھ کے خان صاحب کو آنے کو کہا تھا، تو خان صاحب نے دوسری بار بیان دیا ہے، ایک بار وہاں پہ ہزارہ کمیونٹی کو کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، مجھے بلیک میل نہ کریں، اور پرویز خٹک صاحب کو بھی یہی بیان دیا ہے کہ نہ میری ملیں ہیں، نہ میرا سسٹم ہے، اور میں بلیک میل نہیں ہوں گا، اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں اس قائل نہیں تو میں ریزائن ہو جاتا ہوں، یا کچھ ایسی باتیں بھی ہو جاتی۔ سر جی خان صاحب تو مسلسل بلیک میل ہو رہے ہیں سر، بالکل، یہ کہنے کی بات ہے کہ جی میں نے بلیک میل نہیں ہونا، بلیک میل ہو جاتے ہیں، پھر کسی اور طرف دیکھتے ہیں تو وہاں سے ابھی تک تو بہتری کی خبر آ رہی ہے، جس وجہ سے خان صاحب ابھی دیکھیں جی ان کے اتحادی ہیں، وہ جب کوئی بھی ایشو ہوتا ہے اسمبلی میں تو اس میں وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کا ساتھ نہیں دینا، خان صاحب بلیک میل ہو جاتے ہیں، پھر وفد بنائے جاتے ہیں، وہ ان سے جا کے ملتے ہیں، ان کے ساتھ پھر ایک جو طے تباہ ہوتی ہے، معاملات سیٹل ہوتے ہیں، تو بلیک میل تو خان صاحب مسلسل ہو رہے ہیں، مانے ہی جانا مانے جناب۔ تو ان کے جو وزیر وزراء ہیں اکثر ابھی جو بیان دے رہے ہوتے ہیں
جی ہم نے بلیک میل نہیں ہونا، ہم نے جی کسی کو جو ہے نا وہ یہ نہیں کرنا جی، ان کو کسی کو فیسلٹائز نہیں کرنا یا NRO نہیں دینا جی، مکا نہیں ہونا. خان صاحب مسلسل بلیک میل بھی ہو رہے ہیں سر اور مکا بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ عوام کے بات نہیں کھل رہی سر، کھل بھی جاتی ہے مانتے نہیں ہیں جی. یہ تو میرا صاحب میں کہوں گا آسان طریقوں میں یہی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور یہی محاورہ یہاں پہ میرے گھر میں فیٹی ہوتا ہوگا. بالکل آپ نے درست فرمایا ہے سر. ہماری ریکویسٹ پھر بھی یہی ہے کہ ابھی کچھ صاحبان نے کہا ہے ان کے ایک جو ہے نا سر ماشاءاللہ سے وزیر خزانہ صاحب ہیں، سب میں یہی چلتے رہے سر پالش کر کے. تو ان کو جو ہے نا وہ عوام کی دل آزاری کرنے کے بیانات ہوتے ہیں. اس طرح ایک چودھری فواد صاحب ہیں سر، وہ بھی عوام کی دل آزاری ہی کرتے ہیں سر. یہ تو وہی بات ہے نا، تو سورج ہے تجھے رات کا درد کیا معلوم، کسی دن تو اتر غریب کے گھر میں شام کے بعد، تجھے پتا چلے کہ غریب کا گزر بسر کس طرح ہو رہا ہے. انہیں مہنگائی نے کس طرح تنگ کیا ہوا ہے، انہیں بیماری نے کس طرح تنگ کیا ہوا ہے، وہ بے روزگاری انہیں کیا کر رہی ہے. کہہ دینے میں بہت آسان ہے، مزے لے رہے ہیں سارے لوگ سر. بالکل میاں صاحب آپ دیکھیں کہ اتنی مہنگائی کی سونامی اور پھر یہ ٹیکسز، منی بجٹ بم بھی اس کو کہیں کہ پھر یہ اور ٹیکسز لگا دینا مناسب تو میرے خیال میں نہیں تھا. میرا تو سر جی لفظ سونامی سے پہلے دن سے اختلاف ہے. شاید میں نگار خانے میں طوطی کی آواز کیا ہوتی ہے، سونامی تباہی کا لفظ ہے سر. میں تو حیران ہوں، خان صاحب نے خوشحالی تو شروع سے کہا ہی نہیں ہے سر. یہ مہنگائی کی سونامی ہو، بے روزگاری کی سونامی ہو سر، بے روزگار بندے پھر رہے ہیں سر، لوگوں کو یہ ٹیکسز ہوں، یہ سونامی تباہی لا رہا ہے سر. لاؤ جو سونامی بیسیکلی سونامی جو طوفان آیا تھا وہ تباہی لے کے آیا تھا، اچھائی نہیں لے کے آیا تھا. تو اسی لفظ سے سر میں تو حیران ہوں کہ خان صاحب نے ابتدائی تباہی سے کیا ہے تو ان سے اچھائی کی کیا توقع تھی سر. اب تو عوام ذلیل و خوار پریشان ہے سر. 3.5 سال ہونے کے لیے ایک بھی خوشخبری نہیں آئی، سونامی تباہی لا رہا ہے سر. ہاں اگر وہ خوشخبری انہوں نے سنائی ہے تو پتہ نہیں کیا سسٹم ہے، ان کو خوشخبری راس نہیں ہے. ابھی حال ہی میں آپ کو پتہ ہے مری کا واقعہ افسوسناک، انتہائی افسوسناک ہوا. فواد چودھری کی 5 جنوری کو ٹویٹر ہوا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ سے ابو گاڑیاں مری میں ہو گئی ہیں، جس سے ہمارا جو نا معاشی سسٹم بہت اچھا ہوگا، ارننگ اچھی ہوگی، سیاحت فروخت ہو رہا ہے. وہ پھر دوسرے دن یہی ہوا کہ 21-22 لاشیں وہاں سے ہوئی ہیں. اتنے بہت بڑا سسٹم وہاں پہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے، 22 لاشوں کا پیغام ملا ہے. جناب والا یہی تو مسئلہ ہے نا سر. اب یہ انہوں نے پہلے حکم دے دیا جی جناب لوگ امیر ہو گئے ہیں جی، سیاحت کا فروغ ہو رہا ہے جی، 1 لاکھ سے ابو گاڑیاں مری میں چلی گئی ہیں. جناب والا یہ حکومت وقت کا کام تھا کہ انہیں کس طرح ہینڈل کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جی ایک جگہ پہ بیٹھنے کی جگہ 10 بندوں کی ہے تو ہم 50 بندے بٹھا دیں گے تو خوش ہوتے رہیں گے جی ٹھیک ہے جی آ تو سارے رہے ہیں سر. تو ہم ادھر سے سیاحت بھی فروغ پا رہی ہے، کما بھی رہے ہیں جی، اور ملک میں بھی یہ خوشحالی کی وہ جو خوشحالی ہے وہ تو ماتم میں بدل گئی ہے سر. بالکل ایسے ہی پھر وہ جھوٹا لے رہے ہیں جی. ابھی شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ جی میری وجہ سے جانے کے نہیں تو 40 بندہ مر جانا تھا تو میں نے جا کے 23 مرنے دیے ہیں. جناب والا یہ تو خدا ہی دعوے ہیں جناب. یہ تو آپ نے اللہ معاف کرے انسانوں کو تو آپ نہیں چھوڑ رہے تھے، اب تو خدائی دعوے بھی آپ نے شروع کر دیے ہیں. خدا را مہربانی کریں آپ ایسے بیان دیں یا ایسے کام کریں جس سے عوام کو تکلیف تو کم از کم نہ پہنچے. نہیں میاں سے دیکھنا انتظامیہ کی غفلت سے یہ سسٹم سارا آسانیہ پیش آیا ہے، لیکن وہ الٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہم نے اموات میں کمی کی ہے. اچھا ایک مزید بات میں سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2008 میں نا وہاں پر سنو ریموور ایک ادارہ ہے، سنو ریموور، جس کو 15 گاڑیاں دی گئی ہیں جو کہ سنو کو ریموو کرنے کے لیے وہ صرف کام کرتی ہیں. ان کو سرکاری ادارہ بنا دیا گیا، 2008 کا بنا ہوا، ابھی کا نہیں ہے. یہ برف باری تو یہ تو صدیوں سے چلتی آ رہی، مری میں برف باری زیادہ ہوتی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے. لیکن یہ آپ غفلت دیکھ لیں، ریموور ادارہ جو ان کے پاس وہ
انہوں نے بیان یہ دیے، انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یار اتنا جو حادثہ پیش آیا ہے آپ کو کیا کردار تھا، آپ کو 15 گاڑیاں پرووائڈ کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے، تیل بھی مہیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیزل ہی نہیں ہے، ہم کیسے چلائیں گاڑیاں؟ جناب والا یہ تو حکومتی اہلیت کا حال ہے، نا اہل نکمے نکھٹو، یہ انہی کے لوگ کہتے تھے جو میں لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں نا سر. تو یہ کیا کر کیا رہے ہیں سر؟ شروع میں آتے آتے انہوں نے کہا جی ہم سیاحت کو فروغ دیں گے. یہ فروغ دیا آپ نے کہ جو ادارے پہلے سے فعال تھے ان کو غیر فعال کر دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون کے بنایا ہوا نواز شریف کسی کا بھی ہو سر، مسلم لیگ نون کا ہو، پیپل پارٹی کا ہو، اے این پی کا ہو، یہ جماعت، ہمیں یہ کہ جو ادارے بنے ہوئے ہیں ان میں چیک اینڈ بیلنس بھی رکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ وہ کام اپنا فل کیپیسٹی میں کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے، جو ان کو کس طرح ہم نے فعال بنانا ہے. یہ باتیں کرنے کے لیے تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں، عملی کام ان سے کوئی ہو نہیں رہا. بالکل انہوں نے عوام کے معاملات میں پاکستانیوں کے معاملات مشکلات میں اضافہ کیا ہے، فائدہ ابھی تک کوئی نہیں کیا ہے سر. آخری کوئی میسج حکومت کو آپ یا عوام کو، عوام اور حکومت دونوں کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آخر میں کوئی میسج دیں. ہم بھی عوام میں شامل ہیں سر، غریب عوام میں شامل ہیں. عوام سے یہ ریکویسٹ ہے ہمارے بھائی ہیں، مہربانی کریں آپ اچھے اور برے میں تمیز کریں. بالکل آئندہ جو معاملات ہوں تو دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے کسی کا انتخاب کریں. بالکل. اور حکومت سے ہے کہ مہربانی کر دیں، خدا را اللہ کے نام پہ پاکستانی عوام کے لیے، ہم غریب پاکستانیوں کے لیے بہتر کام کر دیں جس سے ہماری مشکلات میں کوئی کمی ہو سر. یہ میسج ہے سر. آخر میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں اپنی طرف سے کہ اگر میری غربت سے، میری مہنگائی یا میری بھوکا رہنے سے ملک کا اچھا ہو سکتا ہے تو مجھے بھوک منظور ہے، یا ہمیشہ کی طرح میرے ملک کی طرح دو ہاتھ ہو گئے تو پھر سوچیں آپ اور میں کہاں کھڑے ہوں گے.